मुझे अपने बाप के बारे में कुछ इल्म नहीं था। अभी छोटी सी थी कि अम्मी भी भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चल बसीं। शायद कि वो मेरा बोझ ज़्यादा देर तक उठा ना सकती थीं, इसलिए इब्तदाई दिनों में ही दुनिया की ठोकरों में मैं आ गई थी। ऐसे बच्चों के साथ ज़माना जो सलूक करता है वही मेरे साथ होने लगा। कभी एक के घर और कभी दूसरे घर पर परवरिश पाने लगी। इनके भरे घर में एक यतीम बच्ची की जगह नहीं निकल सकती थी। मुस्तकिल जिम्मेदारी कबूल करने को कोई तैयार ना था। माँ की एक रिश्तेदार को तरस आ गया। सबहात खाला मुझे अपने घर ले आईं। अगरचे सगे रिश्तेदार सभी मौजूद थे, लेकिन किसी नज़दीकी रिश्तेदार ने मुझे गोद ना लिया। बस खाला सलाई करके मेरी परवरिश अच्छे तरीके से करने लगीं। यूं वक्त गुजरता गया और मैं 16 बरस की हो गई। खाला खुद कसम परसी की ज़िंदगी जी रही थीं, लिहाजा इनका समाज में ख़ास मकाम ना था। मेरे लिए किसी अच्छे घर से रिश्ता कहाँ से आता। वो शरीफ सीधी सादी खातून थीं। मोहल्ले पड़ोस के लोग जहाँ इनकी इज्जत करते थे, वहाँ रुपया पैसा ना होने के सबब इन्हें कोई अहमियत नहीं देता था। यहाँ तक कि हमें सिर्फ इस वजह से मदऊ किया जाता था कि कुछ कामों में हाथ बटा देंगी। मुझ में दीगर खूबियाँ खाला की तरबियत से आई थीं, लेकिन एक खूबी परवरदिगार ने अपनी मेहरबानी से अता की थी कि मेरी शक्ल सूरत बहुत अच्छी बनाई थी। ज़रा बड़ी हुई तो मेरी खूबसूरती का तज़किरा होने लगा। शक्ल अच्छी हो, लड़की लावारिस हो तो ज़माने की नज़रों में खटकने लगती है। मैं भी उबाश नौजवानों की निगाहों की जद में आ गई। वो चीलों और कौवों की मानद मेरे गिर्द मंडलाने लगे। सबात खाला ने इसी मोहल्ले में उम्र गुजारी थी। बेवगी के बाद शराफत से मेहनत मजदूरी में जीवन बिता दिया था, लिहाजा किसी की हिम्मत ना पड़ती थी मुझ पर उंगलियां उठाने की। खाला ने मुझको कड़ी निगरानी में पाला था। अभी मैं 9 बरस की थी कि मेरा अकेले घर से निकलना बंद कर दिया गया। जहाँ खुद जाती साथ ले जाती। घर से निकलती तो मकान के बैरूनी दरवाजे को बाहर से ताला लगा देती। बचपन में खुद स्कूल छोड़ने और लेने जाती थीं। मुझे ज़माने की समझ नहीं आती कि उम्र ही कितनी थी। खाला ने खुद तकलीफ़ सही मगर मुझे इस ज़माने से बचाए रखा। घर की खिड़कियों से झांकने भी ना देती थीं। मेरी कोई सहेली ना थी। वो खुद ही मेरी माँ थीं और ख़ुद सहेली थीं। अनपढ़ होने के बावजूद वो इतनी बाशऊर थीं कि फ़ारिग वक्त में मुझे वक्त देतीं ताकि मेरी रूह को खुशी और सुकून के लम्हात मैसर हों। हर उम्र के कुछ तकाज़े होते हैं। बेशक 8वीं के बाद घर बैठ गई थी, लेकिन अब दुनिया देखना चाहती थी। घर की कोई खिड़की खुली होती तो छत से झांक कर मोहल्ले का नज़ारा करने की ख्वाहिश दिल में अंगड़ाई लेने लगती। एक रोज़ खाला सो रही थीं। छत पर चढ़कर मैं गली का नज़ारा कर रही थी कि एक उबाश लड़के की मुझ पर निगाह उठ गई। बस फिर क्या था, इसने तो गली में जैसे डेरा जमा लिया। जब खाला किसी काम से निकलती वो हमारे घर के नज़दीक मौजूद होता। इस लड़के का नाम कबीर था और वो छुटा हुआ बदमाश था। खाला की छठी हिस्स ने ख़तरे का अलार्म दे दिया और वो परेशान रहने लगीं। अब इनको एहसास हो गया कि यतीम बच्ची को पालना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना इसको अपने घर का करना। ये काम बेवा खाला के लिए दुश्वार था। मोहल्ले के मुख्तलिफ घरों में जाकर उन्होंने अपना मसला बयान किया कि इनकी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा जाए कि वो चैन की नींद सो सकें। आखिर एक पड़ोसन ने मसला हल किया। इसने खाला को तसल्ली दी कि इनकी भांजी लाहौर में रहती है और वो रिश्ता कराने वाली एक औरत को जानती हैं। फ़ोन पर कुछ दिन भांजी से रब्ता करने के बाद पड़ोसन ने खुशखबरी दी कि एक अच्छे घराने का रिश्ता मिल गया है और वो जल्द ही लड़की को देखने आ रहे हैं। हफ्ते बाद पड़ोसन ने खुशखबरी दी कि कल वो लोग लाहौर से मेरे यहाँ पहुँचेंगे। खाला सबहात ने कहा कि बहन, तुम ही इन लोगों को ठहराने और मेहमानदारी का इंतज़ाम करना। रिश्ते का मामला है। मेरे घर में तो बिठाने की मुनासिब जगह भी मौजूद नहीं और ना अच्छे बर्तन हैं। पड़ोसन ने कहा तुम फिक्र ना करो, सबहात तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैं ही इन लोगों को ठहराऊंगी और मैं ही इनकी खातिर तवाज़ा करूंगी। तुम्हारे घर बस वो बच्ची को एक नज़र देखने आएंगे। खबर मिली कि लाहौर वाले मेहमान आ पहुँचे हैं। खाला ने मुझे पहनाने को जो सबसे उम्दा जोड़ा जो इनकी नज़र में था वो निकाल दिया और घर की खूब सफाई सुथराई की। बस वो यही एहतमाम कर सकती थीं। लड़का पड़ोस में बैठा था और इसकी माँ हमारे घर मुझे देखने आई। इसने पहली नज़र में मुझे पसंद कर लिया। लाखों में एक थी और यतीमी के सिवा मुझ में कोई ऐब ना था। मोहल्ले वाले डर रहे थे कि अनजान लोगों में रिश्ता हो गया है। खाला का दिल भी डरता था, मगर पड़ोसन ने कहा कि ये अच्छे
اور شریف لوگ ہیں، گھبراؤ نہیں۔ والدین تو صرف بڑھ دیکھتے ہیں، قسمت نہیں بنا سکتے کہ بیٹی کے نصیب اچھے ہوں۔ وہ شادی کی تاریخ رکھ کر چلے گئے۔ رخصتی کے لیے 3 ماہ کی مہلت مانگی تھی۔ خالہ نے اس دوران پڑوسن کی مدد سے میرے جہیز کے چند جوڑے اور کچھ برتن خرید لیے۔ حالانکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کو جہیز کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ شادی والے روز محلے میں چند خواتین آئیں، مگر سبھی اس شادی پر مشکوک تھیں کہ انجانے لوگوں میں دور شہر سے رشتہ آیا تھا۔ کافی اندیشے تھے، مگر خالہ سے کسی نے کچھ نہ کہا کہ وہ سبہات بی بی کی ہمت کے معترف تھے، جنہوں نے عذاب سہ کر مجھے پالا پوسا تھا۔ کوئی رشتہ دار اعتراض نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ضرورت کے دنوں میں وہ لا تعلق رہے تھے۔ شادی کے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھی خاموش تھیں۔ جب دولہا گھر میں آیا تو دیکھنے والوں پر بجلی گر گئی۔ یہ شخص کسی طور سے میرے جوڑ کا نہ تھا۔ عمر بھی 40 برس سے اوپر تھی، پختہ سن تھا، جبکہ میں ابھی بچی تھی، تاہم تمام لڑکیوں سے زیادہ سمجھدار تھی۔ نکاح اور گواہوں کے انتظامات بھی پڑوسیوں نے ہی کیے تھے۔ کچھ محلے دار میری شادی میں آئے، لیکن ہر چہرہ سوچ میں ڈوبا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ بیچاری بیوہ اور اس کی یتیم لے پالک بچی کے ساتھ شادی کے نام پر ضرور کوئی فراڈ ہوا ہے، لیکن اخلاقی جرات کسی میں نہ تھی۔ سب کہتے ٹھیک ہے، اگر شادی کے عین وقت معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو تمام ذمہ داری ان پر پڑ جائے گی، پھر کون کب مجھے ڈولی پر چڑھائے گا۔ سبھی نے یہی سوچا کہ اللہ مالک ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ شام کو نکاح ہوا اور رات 9 بجے بارات رخصت ہو گئی۔ لڑکے کا گھر لاہور کے نزدیک کسی نوائی گاؤں میں تھا۔ انہوں نے ولیمے کی دعوت دی، مگر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی نہ گیا۔ شادی کے بعد مشتاق نے کئی بار خالہ سے بات کرائی۔ فون پڑوسن کے گھر تھا، وہ خالہ کو بلوا لیتی اور میں بات کرتی تھی۔ خالہ پوچھتی کیا حال ہے، تم خوش تو ہو، اور میں جواب دیتی کہ سب ٹھیک ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ یوں تو سب ٹھیک تھا، لیکن مشتاق کی شکل صورت اور عمر سے یہ رشتہ میرے جوڑ کا نہ تھا۔ میں نے سوچا شکل کا کیا کرنا، تحفظ اور مضبوط پناہ گاہ تو ہے۔ میں اطاعت گزار تھی۔ خالہ نے تربیت ہی ایسی دی تھی کہ ہر طرح کے حالات سے سمجھوتا کرنے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن گھر کا ماحول گھر جیسا نہ تھا، بلکہ عجیب طرح کا ماحول تھا۔ پاس پڑوس سے کوئی آتا نہ تھا۔ کسی عورت نے دلہن دیکھنے کو اس گھر قدم نہ رکھا۔ مشتاق کے دوست آتے تھے، جن کو بیٹھک میں بٹھا دیتے، یقیناً کہ وہ کاروباری دوست تھے، کہ گھر میں خوشحالی تھی۔ سسرال سے کوئی نہ تھا، نند دیور، ایسا کوئی رشتہ ظاہر نہ ہوا جیسا کہ مشتاق کا کوئی نہ ہو اور یہ دنیا میں اکیلا ہو۔ جو عورت ماں بن کر رشتہ لینے آئی تھی وہ بھی گھر میں موجود تھی، مگر وہ خاموش طبیعت اس قدر کہ جیسے گونگی ہو، چپ چاپ گھر کا کام کرتی رہتی اور مجھ سے ہی کم گفتگو کرتی۔ جلدی اس فضا میں میرا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ میں نے عورت سے نزدیک ہونے کی کوشش کی، مگر اس نے فاصلہ رکھا۔ وہ مجھ سے دور رہنے کو بہتری سمجھتی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو پہلے مشتاق کی ماں بن کر آئی۔ پھر مشتاق نے بتایا کہ اس نے مجھے پالا ہے، لہٰذا احترام میں ماں کہتا ہوں، اور یہ ماں نہیں بلکہ میری ملازمہ ہے۔ اس کا نام صفیہ بی بی تھا۔ وہ ایک دن کھانا پکا رہی تھی کہ دوپٹے میں آگ لگ گئی۔ میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میں نے دوڑ کر جلتی آگ کو ہاتھوں سے مسل مسل کر آگ بجھائی، جس سے میرے ہاتھ جل گئے، مگر اماں صفیہ جل کر مرنے سے بچ گئیں۔ تاہم قمیض کے ایک حصے کو آگ نے کندھے کے پاس راکھ کر دیا تھا اور بدن پر آبلے پڑ گئے۔ اماں صفیہ کی میں نے اچھی طرح سے دیکھ بھال کی اور ان کے زخم جلد بھر گئے۔ میرے اظہار پر وہ بہت مشکور ہوئیں۔ اب میں ان کو ملازمہ نہیں، اماں صفیہ کہہ کر بلاتی تھی، اور وہ بھی مجھے ماں کی طرح چاہتی تھیں۔ شادی کے 2 ماہ بعد مشتاق کے پاس کچھ لوگ کراچی سے مہمان بن کر آئے تو ان کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ میں سمجھی کہ اماں کے زخم ابھی تکلیف کرتے ہیں، وہ کھانے پکانے سے پریشان ہو رہی ہیں۔ تب میں کچن میں خود مہمانوں کا کھانا تیار کرانے میں ان کی بھرپور مدد کرنے لگی۔ یہ بات صحیح ہے کہ مشتاق میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاؤں۔ اچھا کھانا اور آرام مجھے میسر تھا، تبھی میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ رنگ روپ تھا کہ نکھرتا جاتا تھا۔ ایک روز مشتاق نے کہا کہ تم اپنی خالہ کے لیے اداس ہو گئی ہوگی، چلو ملواتا ہوں۔ میں ملتان جانے کو تیار ہو گئی۔ میرا جی ویسے بھی اداس تھا۔
کیوں نہ ہوتا، خالہ سبہات نے تو مجھ کو بچپن سے ماں بن کر پالا تھا۔ جب میں جانے کو تیار ہونے لگی تو اماں صفیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، جیسے مجھے کسی مصیبت کے منہ میں جاتا دیکھ رہی ہوں۔ کئی بار میرے قریب آئیں، کچھ کہنے کو منہ کھولا، لیکن ان پر مشتاق کا خوف غالب تھا۔ بالآخر موقع مل ہی گیا اور میں نے کچن میں جا کر ان سے قسم دے کر پوچھا کہ اماں، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ ایسا معاملہ ضرور ہے جو تم کہنا بھی چاہ رہی ہو اور کہہ نہیں پا رہی، اور یقین رکھو میں کسی سے کچھ نہ کہوں گی۔ تب وہ ڈرتے ڈرتے بولیں، یہ شخص جو تمہارا نام نہاد شوہر بنا ہوا ہے، یہ عورتوں کا دلال ہے اور غریب اور بے سہارا لڑکیوں کو ایسے ہی پھنساتا ہے اور پھر ان کا سودا کر کے بیچ دیتا ہے۔ تم ٹرین میں اس کے ساتھ ہی جاؤ، پھر کہیں اور چلی جانا، بس اور زیادہ میں نہیں بتا سکتی۔ یہ سن کر میرا سودا ہو گیا ہے اور اب میں خریداروں کے حوالے ہونے کو لے جا رہی ہوں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ویٹنگ روم میں بٹھا کر خود ٹکٹ لینے چلا گیا، کیونکہ ریل گاڑی کے آنے میں کچھ وقت تھا۔ میں پریشان بیٹھی کہ ایک عمر رسیدہ مسافرہ خاتون جو کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھیں، مجھ سے پوچھنے لگی، کیوں پریشان ہو، کہاں جا رہی ہو؟ اس وقت ویٹنگ روم میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے حوالے سے اسے آگاہ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ اس کے بیگ میں برقع تھا۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی نے فرمائش کی تھی، اس لیے خریدا ہے، تم پہن لو اور ابھی میرے ساتھ اسٹیشن سے باہر نکلو، ورنہ تمہارے بچاؤ کا اس کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اس نے میری خاطر اپنا سفر ملتوی کر دیا۔ میں نے عورت کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور ہم دونوں اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ عورت نے ٹیکسی لی اور مجھے اپنے ٹھکانے پر لے آئی۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ عورت بھی صحیح نہیں ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں جو اسٹیج ڈراموں میں کام کرتی ہیں۔ گویا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ اس کا تعلق اسٹیج ڈراموں سے ضرور تھا، مگر وہ عورت بری نہیں تھی۔ اس نے میری خالہ کا نمبر مانگا، میں نے پڑوسن کا نمبر دیا۔ انہوں نے فون کیا۔ اس نے بتایا کہ خالہ کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور کل رات ان کا انتقال ہو گیا۔ تمہارے شوہر کو فون کرتے رہے مگر ان کا فون بند ملا۔ پڑوسن کی بات سن کر میں رونے لگی، خوب جی بھر کر رو لی۔ تو ستارہ خانم نے کہا، بیٹی اب تمہاری کیا مرضی ہے، کہاں جانا چاہتی ہو؟ جہاں کہتی ہو تم کو پہنچاتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، نہیں، میں کیا بتاؤں، اس دنیا میں اب آپ کے سوا میرا کوئی نہیں۔ اچھا تو پھر میرے پاس رہ جاؤ، میری 2 بیٹیاں ہیں، تیسری تم ہو گئی۔ ستارہ خانم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ میں ان کی بیٹی بن کر ان کے گھر میں رہنے لگی۔ وہ بیٹیوں کے ساتھ اسٹیج ڈراموں میں پرفارم کرنے چلی جاتی تھیں، جبکہ میں ان کا کھانا پکاتی تھی اور گھر کا کام کر دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کے مشاغل میں دلچسپی لینے لگی اور ساتھ جانے لگی۔ ایک روز ایک فلم پروڈیوسر کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو انہوں نے خانم سے اصرار کیا کہ لڑکی کو فلم میں کام کرنے دو، یہ بہت مشہور فلم سٹار بنے گی۔ یہ اگر خود چاہے گی تو روکوں گی نہیں، اگر نہیں چاہے گی تو اس کام کے لیے زبردستی نہیں کروں گی۔ یہ ایک شریف گھرانے کی بچی ہے اور میری پناہ میں ہے۔ میں اس کے لیے کسی اچھے گھرانے کا رشتہ تلاش کر رہی ہوں تاکہ گھر کی ہو جائے اور عزت کی زندگی گزارے۔ فلم پروڈیوسر گویا کہ مایوس ہوا، مگر اس کے دل کو خانم کی بات لگی۔ اس نے کوشش کر کے میرا رشتہ تلاش کیا اور خالہ کو بتایا اور میری شادی ایک متوسط شریف گھرانے میں ہو گئی۔ یہ بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے میری قدر کی۔ شوہر کا ایک چھوٹا سا جنرل سٹور تھا اور گزارا ٹھیک ہو رہا تھا۔ ساس اور نند کے علاوہ 2 چھوٹے دیور تھے جو پڑھ رہے تھے۔ شام کو میرے شوہر کے ساتھ جنرل سٹور پر ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اور محنتی تھے۔ جلدی کاروبار نے ترقی ہوئی اور کچھ زمین دیہات میں تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے وراثت کے کاغذات نکلوائے تو میرے شوہر کے بہن بھائیوں کے نام زمین نکلی جو ان کو مل گئی۔ اس کو بیچ کر انہوں نے روپیہ کاروبار میں ڈالا اور دکان بڑی کر لی۔ اب دولت بھی گھر میں آنے لگی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم آباد ہو گئی۔ اللہ نے گویا میری سن لی تھی۔ 1 سال بڑا سکون سے بسر کیا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز میرے شوہر دکان کا مال لینے کراچی گئے تو فسادات کا شکار ہو گئے اور میرے نصیب میں ایک بار پھر سے سیاہی پھر گئی۔ چند دن سسرال والوں نے رکھا، پھر ان کا سلوک میرے لیے برا ہو گیا۔ میری ساس نے کہا، میری نحوست سے ان کے گھر میں تباہی آئی ہے،
ان کا رویہ ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے ستارہ خاتون کو فون کر دیا۔ وہ مجھے اپنے پاس لے آئیں۔ وہ فلم پروڈیوسر ابھی بھی ان کے گھر آتا تھا۔ ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ فلموں میں چھوٹے موٹے رول کرتی تھیں۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو پھر سے فلم میں کام کرنے کی آفر کی۔ اس بار خالہ نے بھی کہا کہ تم قسمت آزمائی کرو۔ وہ صاحب بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ کیا خبر تم پر دولت اور شہرت کے در کھل جائیں اور میرے بھی دن پھر جائیں۔ میرا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے خانم اور پروڈیوسر صاحب کا کہنا مان لیا۔ شروع میں 1-2 چھوٹے رول دیے جو میں نے خوش اسلوبی سے نبھائے تو انہوں نے ایک فلم میں سائیڈ ہیروین کا رول دلوا دیا۔ فلم بہت کامیاب رہی۔ اس کے بعد تو فلموں کا تانتا بن گیا۔ خانم کی سرپرستی میں چند فلمیں کی جو ہٹ ہو گئیں اور میں ایک نامور اداکارہ بن گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ دولت اب میرے گھر کی باندھی تھی اور شہرت میرے قدم چوم رہی تھی۔ میری دولت کی کل مختار میری سرپرست خانم بن گئی، بلکہ میں نے ان کو بنایا۔ فلموں میں کام کرنا بھی میں نے ان کی خاطر منظور کیا تھا، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی لڑکیاں فلم سٹار بنیں، لیکن میں ایک یتیم بچی اور شرمیلی لڑکی مشہور ایکٹریس اور ٹاپ کی ہیروین بن گئی۔ جب کسی فلم کا معاوضہ ملتا خانم کو دے دیتی، وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتیں۔ انہوں نے میرے لیے گاڑی لی اور ایک عالیشان گھر خریدا، میری قدر کی، دل سے میری مدد کی، تو میں نے بھی دل سے ان کا ساتھ دیا، ان کو پیار دیا، ان کو ماں کا درجہ دیا، کیونکہ ان کا اپنا من خوبصورت تھا۔ جب تک وہ زندہ رہیں میرا خیال ایک ماں کی طرح کرتی رہیں۔ ان کے انتقال کے بعد مجھ کو محسوس ہوا کہ میں پھر سے اس دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ اب میں سمجھدار تھی اور دنیا کو جان پہچان گئی تھی، اچھے برے کی تمیز ہو چکی تھی۔ میری زندگی میں ایک شخص آیا جو مجھ سے بے غرض پیار کرتا تھا۔ میں نے بطور جیون ساتھی اس کو منتخب کر لیا اور فلم لائن کو خیر بات کہہ کر اپنا گھر بسا لیا۔ کچھ عرصے بعد ہم بیرون ملک شفٹ ہو گئے، جہاں ان کی آمدنی اچھی تھی، اور آج ہم پرسکون اور خوش و خرم زندگی اپنے بچوں کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ آج اپنی زندگی پر شکر کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ خدا جب چاہے جہاں چاہے پہنچا دے، انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی، اور آپ کو اس کہانی سے کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔